अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादी वॉइस में खुश आमदीद है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और बर वक्त मिल सके। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के केस का। एक मुफलिस नौजवान का किस्सा जिसने एक दौलतमंद ख़ानदान का घर दामाद बनना मंजूर कर लिया था। केस का नाम है बेमहर। आज इस केस का अहवाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इसमें तफ्तीश कम और नफ्सियाती कशमकश ज़्यादा है, इसलिए हंगामा और पकड़ धकड़ के शायकीन कहानी शुरू करने से पहले सोच लें। जनवरी का महीना था, आसमान पर बादल छाए हुए थे और सख्त ठंडी हवा चल रही थी। शाम से कुछ देर पहले एक नौजवान जिसने कंबल की बुक्कल मार रखी थी मेरे कमरे में दाखिल हुआ और बड़ी बेपरवाही से कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। उसका कद 6 फीट से निकलता हुआ था और वो कसरती बदन का मालिक था। उम्र 25-26 साल के लगभग होगी। उसने जो कंबल ओढ़ रखा था वो नया और आला किस्म का था। ताम नौजवान के चेहरे पर आसूदगी या अमारत नज़र नहीं आती थी। आम आदमी को थानदार के कमरे में दाखिल होने या कुर्सी पर बैठने की जुर्रत नहीं होती, इसलिए मुझे इसकी हरकत पर ताज्जुब हुआ और मैंने ज़रा सख्त लहजे में पूछा कि वो कौन है। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और मेरा ख्याल है कि तकरीबन निस्फ मिनट तक देखता रहा। आपने मुझे पहचाना नहीं? उसने कहा। उसके चेहरे में, नज़रों में या बोलने के अंदाज में एक किस्म का दीवानापन सा झलक रहा था। मैं तुम्हें क्यों पहचानूंगा? क्या तुम कोई आदि चोर डाकू हो? उसने सीना फुलाकर कहा। मुनीर हुसैन नाम है मेरा। क्या करते हो तुम मुनीर हुसैन, और यहाँ क्या करने आए हो? हद हो गई भाई, उसने कहा। अब भी नहीं पहचाना आपने? क्या बक बक लगा रखी है तुमने? मैंने गुस्से से कहा। और कुर्सी से उठकर खड़े हो जाओ। पहले आप खड़े हो, फिर मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। उसने दीवानों की तरह कहकहा लगाया और खड़ा हो गया। लो जी, मैं ही खड़ा हो जाता हूँ। मेरे खड़े होने से अगर आपकी इज्जत हो जाए तो मेरा क्या जाता है? आपको तो अल्लाह ने वैसे ही बड़ी इज्जत दी है, खड़े रहें या बैठे रहें। मुझे यकीन हो गया कि इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, लिहाजा मैं ज़रा नरम हो गया। मालूम होता है तुम घर का रास्ता भूल गए हो। मैं एक सिपाही को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, वो इधर उधर से पूछकर तुम्हें घर छोड़ाएगा। मैंने घंटी बजाकर एक सिपाही को अंदर बुलाया। ओ बादशाह हो, अब तो यही अपना घर है, उसने कहा और दोबारा कहकहा लगाया। लेकिन उसके कहकहे में एक तरह दहशत पाई जाती थी। कितने अफसोस की बात है, पूरे 4 सोने के तमगे लिए थे। तालियां बजाते बजाते लोगों के हाथ भी दर्द करने लगे थे। 4 दफ़ा विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा हुआ था। कोई मजाक की बात नहीं है। 5 साल पुरानी बात है। आप थानेदार आदमी हैं, आपको क्या पता खेलों का। और जनाब कुछ तो बोलो, 4 सोने के तमगे कोई मामूली बात नहीं होती। क्या बुझारतें झाड़ रहे हो? सिपाही ने गुस्से से कहा। यह थाना है, तेरी खाला का घर नहीं है। सिपाही उसे पकड़ कर बाहर निकालने का इरादा कर ही रहा था, लेकिन मैंने सिपाही को रोक दिया और मुनीर को दोबारा कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। सारी बात वक्त की है जी, उसने कहा। 5 साल पहले मैं विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा था, आज आपके सामने मुजरिम की हैसियत से बैठा हूँ। अगर मुझे जेल में मौका मिला तो अपनी लाइफ हिस्ट्री ज़रूर लिखवाऊँगा और इसका उन्वान होगा विक्ट्री स्टैंड से फांसी के तख्ते तक। वैसे एक बात तो बताएं, अगर कहीं कत्ल हो जाए तो आप कातिल को कितने दिनों में गिरफ्तार कर लेते हैं? कातिल 1 घंटे के अंदर भी गिरफ्तार हो जाता है और बाज़ औक़ात ज़िंदगी भर गिरफ्तार नहीं होता। जब आप कातिल को गिरफ्तार करते हैं तो क्या आपको कोई तमगा वगैरह भी मिलता है? मलक साहब, ये कोई बहरूपिया है, सिपाही ने कहा और मुनीर हुसैन का कंबल खींचकर अलग कर दिया। इसके साथ ही खून आलूद खंजर उसकी बुक्कल से निकलकर फर्श पर गिर पड़ा। सिपाही ने फुर्ती से वो खंजर उठा लिया। मैं समझ गया कि वो शख्स कोई वारदात करके आया था। मैंने जल्दी से उठकर इसकी तलाशी ली, उसे दोबारा खड़ा होने का हुक्म दिया। क्या तुम किसी को कत्ल करके आए हो? मैंने तहकुमाना लहजे में पूछा और उसका गिरेबान पकड़ लिया। 1 नहीं 3, उसने जवाब दिया और वहशियाना कहकहा लगाया। मैंने चंद थप्पड़ उसके मुंह पर मारे, मगर उसकी कैफियत में कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई। मलक जी, क्यों अपने आप को गुनाहगार करते हो? उसके लहजे में एक अजीब सा सुकून था। बकवास नहीं करोए। सिपाही ने चंद लाते और ठुड्डे उसे रसीद किए। मलक जी, कानून कातिल को मौत की सज़ा देता है, उसने तकलीफ का इजहार किए बगैर कहा। कानून में थप्पड़ों और लातों की सज़ा का कोई जिक्र नहीं है। ओए चुप हो जा, सिपाही ने उसे डांटा। ओए नहीं होता चुप, मुनीर हुसैन ने बेखौफी से कहा। मार ले जितना मारना है, कानून में चुप की सज़ा का भी कोई जिक्र नहीं है मलक जी,
مجھے بولنے دو نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے سپاہی کو ایک طرف ہٹا دیا اور منیر حسین سے کہا، تسلی سے ساری بات بتاؤ، تم نے کس کو قتل کیا ہے؟ بے صبری تو آپ دکھا رہے ہیں، اس نے کہا۔ میں تو تسلی سے ہی بات کر رہا تھا۔ میں نے 3 آدمیوں کو قتل کیا ہے، اپنی ساس سلطانہ کو، اپنے سسر حیدر علی کو اور اپنے سالے منصور علی کو۔ اگرچہ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ میں نے جائے واردات کا پتہ پوچھا اور اسی وقت تانگا منگوایا۔ ایک ASI اور چند سپاہیوں کو ساتھ لے کر منیر حسین کے ہمراہ اس کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ وہ شہر کے نواحی علاقے میں بنا ہوا ایک خوبصورت بنگلہ تھا۔ دروازے کے سامنے 2 نئی کاریں کھڑی تھیں اور اندر واقعی 3 لاشیں موجود تھیں۔ حیدر علی اور منصور علی کی لاش ڈرائنگ روم میں اور بیگم سلطانہ حیدر کی لاش باورچی خانے میں پڑی تھی۔ کیا ان تینوں کو تم نے قتل کیا ہے؟ میں نے منیر حسین سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے اسے ہتھ کڑی لگا کر ایک سپاہی کے حوالے کیا اور ہنگامی معاملے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سب سے پہلے میں نے پورے بنگلے کا اندر اور باہر سے معائنہ کیا۔ وہاں 3 لاشوں کے علاوہ کوئی شخص نہیں تھا۔ باورچی خانے میں چولہا جل رہا تھا اور قریب ہی ایک ہانڈی رکھی ہوئی تھی۔ وہ گرم تھی اور اس میں اد پکا سالن موجود تھا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ کسی نے اس خیال سے ہانڈی چولہے سے اتاری تھی کہ وہ اوپر رکھی ہوئی جل نہ جائے۔ پاس ہی ایک برتن میں کٹی ہوئی ترکاری بھی رکھی تھی۔ بیگم سلطانہ حیدر کے جسم پر زخم کا کوئی نشان نہیں تھا، جیسا کہ بعد میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ حیدر علی کا گلا کٹا ہوا تھا اور اس کی لاش صوفے کے پیچھے پڑی تھی۔ آثار سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ قتل کرنے کے بعد اسے گھسیٹ کر وہاں لے جایا گیا تھا۔ منصور علی کی لاش داخلی دروازے سے 4 یا 5 قدم کے فاصلے پر تھی۔ اس کے جسم اور ہاتھوں پر چاقو کے کئی نشانات تھے، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے مزاحمت کی کوشش کی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر اس تہرے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی اور لوگوں کا ایک ہجوم موقع پر پہنچ گیا۔ ان میں حیدر علی کے اعضاء اور دوست احباب بھی شامل تھے۔ کچھ دیر بعد ڈپٹی کمشنر، SP اور بعض دیگر افسران بھی موقع کا معائنہ کرنے پہنچ گئے۔ ضابطے کی کارروائی کے دوران پتہ چلا کہ حیدر علی کی بیٹی اسی روز لاہور سے بذریعہ ہوائی جہاز کراچی روانہ ہوئی تھی، جہاں چند گھنٹے قیام کرنے کے بعد اسے لندن روانہ ہونا تھا۔ اس کا نام عمرانہ تھا اور وہ منیر حسین کی بیوی تھی اور حیدر علی کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بیٹا بھی ایک ہی تھا، یعنی اس بدقسمت خاندان کی صرف ایک لڑکی زندہ بچی تھی۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس روز گھر میں ملازم بھی کوئی نہیں تھا۔ فیروزہ نامی درمیانی عمر کی ملازمہ جو کھانا پکانا اور دیگر کام کرتی تھی، اس روز چھٹی پر تھی کیونکہ اس کا بچہ بیمار تھا۔ اس کے علاوہ ایک ڈرائیور تھا جس کا نام جلال تھا اور ایک 12-13 سالہ لڑکا ساجد تھا جو 24 گھنٹوں کا ملازم تھا۔ اس روز دن کے 11 بجے بیگم سلطانہ کے علاوہ گھر کے دیگر افراد عمرانہ کو جہاز پر سوار کرانے لاہور گئے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ عمرانہ کا خالہ زاد بھائی سعید خان اور انجمن نامی خاتون بھی عمرانہ کے ہمسفر تھے۔ یہ تمام افراد کاروں میں لاہور گئے۔ عمرانہ وغیرہ کو ہوائی جہاز میں سوار کرانے کے بعد ڈرائیور جلال اور ساجد نے لاہور کی سیر کرنے کے لیے 1 دن کی چھٹی لے لی، لہٰذا ایک کار میں منیر حسین اکیلا واپس آیا اور دوسری کار میں حیدر علی اور اس کا بیٹا منصور علی واپس آئے۔ جہاز 1:45 بجے روانہ ہوا تھا۔ واپسی کا راستہ 1.5-2 گھنٹے کا تھا۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ دونوں کاریں ایک ساتھ واپس پہنچی تھیں یا آگے پیچھے۔ البتہ منیر حسین کا بیان تھا کہ وہ پہلے پہنچ گیا تھا۔ ضابطے کی کارروائی میں کئی گھنٹے صرف ہو گئے۔ جب میں واپس تھانے پہنچا تو غالباً رات کے 10 بج چکے تھے، لہٰذا میں نے ملزم کو حوالات میں بند کیا اور پوچھ گچھ دوسرے روز تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اگلی صبح مجھے پتہ چلا کہ ملزم نے ڈٹ کر کھانا کھایا تھا اور گہری نیند سویا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ فوری اور ہنگامی نوعیت کے کاموں سے فارغ ہو کر میں نے ملزم کو پوچھ گچھ کے لیے الگ کمرے میں بلا لیا۔ ابتدائی سوالات کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ BA پاس تھا اور اپنے کالج کا بہترین ایتھلیٹ تھا۔ 5 سال قبل اس نے قومی کھیلوں کے مقابلوں میں 4 طلائی تمغے حاصل کیے تھے۔ ان میں سے 2 تمغے دوڑ کے مقابلے میں، ایک اونچی چھلانگ میں اور ایک غالباً نیزہ اندازی یا ڈسک تھرو میں۔ اس کا باپ عابد حسین ایک مقامی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھا۔ ایک چھوٹا بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ بھائی لاہور کے کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور بہنیں ابھی کنواری تھیں۔ اس کی شادی کو 4-4.5 سال ہوئے تھے۔ ان باتوں کی تصدیق بعد میں دیگر ذرائع سے بھی ہو گئی۔ تم نے اپنی ساس، سسر اور سالے کو قتل کیوں کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ اسی قابل تھے جی، اس نے جواب دیا۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ اگر کوئی آدمی آپ کو ایک ہاتھ سے پیار کرے اور دوسرے ہاتھ سے تھپڑ مارے اور کئی سالوں تک اس طرح کرتا رہے تو ایک دن آپ اسے قتل کر دیں گے۔ کیا تم اپنے سسرال میں رہتے تھے؟ جی ہاں، شادی کی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی۔
لوگ ایسے داماد کو کتا کہتے ہیں۔ بعض اوقات آدمی جانتے بوجھتے کتا بن جاتا ہے دولت کی خاطر، اور کتا کبھی کبھی باولا بھی ہو جاتا ہے، اور جب باولا ہوتا ہے تو کاٹتا بھی ہے۔ میں پہلے کتا بنا، پھر باولا ہوا، پھر میں نے کاٹ لیا۔ چھوڑو ملک جی، کیا فائدہ کریدنے کا، اندر بہت گند ہے جی۔ کیا کل تمہارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا؟ جھگڑا تو روز ہی ہوتا تھا، لیکن پالتو کتا ہر صورت میں دم ہلاتا ہے۔ کل کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ سارا جھگڑا امیری غریبی کا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ بیان کرنے میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، محسوس کرتے وقت بہت بڑی لگتی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان پہاڑ کے نیچے دب گیا یا سمندر میں ڈوب رہا ہے۔ زہر کی چٹکی دیکھنے میں بڑی حقیر لگتی ہے، لیکن زبان کو چھو جائے تو اچھے خاصے کڑیل جوان کو مٹی میں ملا دیتی ہے۔ تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ اچانک اس نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور پھوڑ پھوڑ کر رونے لگا۔ شدت جذبات سے اس کا پورا جسم بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ چند لمحوں بعد اس نے خود کو سنبھالا اور یوں گویا ہوا، گزشتہ ہفتے میری بیوی عمرانہ نے مجھے بتائے بغیر لندن کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے کزن سعید خان اور انجمن نامی ایک عورت کے ساتھ لندن جا رہی تھی۔ سعید خان ایک آزاد خیال اور بد کردار نوجوان ہے جس نے عمرانہ کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر اپنی ساس اور سسر سے بات کی، لیکن کسی نے میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ چند روز تک میری اور عمرانہ کی بات چیت بند رہی۔ کل صبح میں نے اسے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی اور کہا، عمرانہ مجھے تمہارا سعید کے ساتھ جانا پسند نہیں ہے۔ تم جانتی ہو وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا خرابی دیکھی ہے تم نے میرے کزن میں؟ اس نے پوچھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ سعید ڈرنک کرتا ہے اور مجروں میں بھی جاتا ہے۔ ہو کم آن منیر، کبھی کبھی تم بہت چھوٹی باتیں کرنے لگتے ہو۔ اس نے میرا مذاق اڑایا۔ جس چیز کو تم لوگ مجرا کہتے ہو، یورپ میں اسے میوزک کنسرٹ یا فلور شو کہتے ہیں۔ یورپ کے کلچر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارے بابا، ہسٹری پڑھو، ہسٹری، یہ ساری دنیا کا کلچر ہے۔ مغل بادشاہوں کے دربار میں بھی میوزک کنسرٹ مجرا ہوتا تھا۔ یہ تو راجوں مہاراجوں اور بادشاہوں کا شوق ہے۔ بات کیا ہے؟ غریب لوگوں کو جو چیز میسر نہیں آتی اسے وہ برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بابر بادشاہ نے کیا خوب کہا تھا، بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، فلسفی مت بنو، زندگی کو انجوائے کرو۔ یہ عیش نہیں، تباہی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ تم ایک قدامت پسند خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ تم میری بیوی ہو عمرانہ، اگر میں قدامت پسند ہوں تو تمہیں بھی ایسا ہی بن کر رہنا پڑے گا۔ بھول جاؤ، عمرانہ نے کہا۔ اسی لمحے میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور آتے ہی بولی، کیا شور مچا رکھا تم نے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں؟ خالہ، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں عمرانہ کا اس طرح جانا پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب اس طرح جانا؟ امی مسز سعید بھائی سے چڑ ہو گئی ہے، عمرانہ نے کہا۔ کہتا ہے سعید اچھا آدمی نہیں ہے۔ ارے، میری ساس ہاتھ نچا کر بولی، آج تم میری بہن کے بیٹے کو برا کہہ رہے ہو، کل کو ہمیں بھی برا کہنے لگو گے۔ مقصد کیا تمہاری یہ بات کہنے کا؟ خالہ، آپ کو خود سوچنا چاہیے، ایک نامحرم کے ساتھ اتنا لمبا سفر کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو تم چلے جاؤ، میری ساس نے غصے سے کہا۔ 2 آدمیوں کے آنے جانے کا کرایہ اور وہاں رہائش کے اخراجات کا انتظام کر لو۔ یہی بات میری سب سے بڑی کمزوری تھی، میں اتنی بڑی رقم کا انتظام نہیں کر سکتا تھا۔ بیوی کو شوہر کے حالات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، میں نے کمزور پڑتے ہوئے کہا۔ یہ ایک ایسی بات تھی جسے وہ سننا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ کس کو کس کے حالات کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے؟ میرے سسر حیدر علی نے اندر آ کر پوچھا۔ یہ تمہارے داماد کے دماغ میں پھر دھواں بھر گیا، میری ساس نے کہا۔ کہتا ہے عمرانہ کو اس کے ساتھ جھونپڑی میں رہنا چاہیے۔ اور ابو، اس نے مجھ پر الزام بھی لگایا ہے، عمرانہ نے کہا۔ الزام؟ میں نے تو کوئی الزام نہیں لگایا، میں نے حیرانی سے کہا۔ یہ کس نے کہا ہے کہ مجھے ایک نامحرم کے ساتھ طویل سفر نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو اصولی بات ہے، میں نے کہا۔ اصولی بات نہیں، تم نے ہماری نیتوں پر شک کیا ہے، سراسر الزام ہے۔ دیکھو منیر، حیدر علی نے غصیلی نظروں سے میری طرف دیکھا، شادی مرد اور عورت کے درمیان خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک معاہدہ ہے، یہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہے، سمجھے؟ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جی، میں نے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماسٹر عابد حسین کے بیٹے کو دامادی کا شرف بخشا ہے، اپنی بیٹی اس کے ہاتھ فروخت نہیں کی۔ وہ تو ٹھیک ہے جی، لیکن شوہر کا بیوی پر کچھ تو حق ہوتا ہے۔ حق کی بات کرنے سے پہلے کبھی یہ بھی سوچا کہ تمہارے پلے میں کیا ہے، تم کرتے کیا ہو، کماتے کیا ہو؟ حیدر علی نے کہا۔ خدا کا شکر کرو کہ عمرانہ کی وجہ سے تمہاری عزت بنی ہوئی ہے، میری ساس نے لقمہ دیا۔ گھر بیٹھے عیش کر رہے ہو، کیا نہیں دیا ہم نے تمہیں؟ مجھے پتا تھا کہ اب وہ ان مہربانیوں اور نوازشوں کا ذکر کرنا شروع کر دے گی جو انہوں نے مجھ پر اور میرے خاندان پر کی تھی، لہٰذا مجھے سر جھکانا پڑا۔ جی آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں نے کہا۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عمرانہ کے جانے کی وجہ سے میں کچھ تنہائی وغیرہ یاد آیا۔
حیدر علی نے میری بات کاٹی۔ ماسٹر عابد حسین، میرا مطلب ہے تمہارے باپ نے 1 سال پہلے کچھ رقم مجھ سے قرض لی تھی۔ جی جی مجھے یاد ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ باجی کہہ رہے تھے کہ آج کل ان کا ہاتھ ذرا تنگ ہے۔ خیر ہے، حیدر علی نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ اگر ہاتھ زیادہ تنگ ہو تو اور پیسے لے لینا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے فراغ دلی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے میری حیثیت کا احساس دلایا تھا۔ اس قسم کی باتیں سن کر میرا سر ہمیشہ ندامت سے جھک جاتا تھا۔ حیدر علی کمرے سے نکل گیا تو میری ساس بولی، چلو اب عمرانہ سے معافی مانگ لو، خواہ بیچاری کا موڈ خراب کر دیے، اتنے لمبے سفر پر جا رہی ہے، اسے خوشی خوشی رخصت کرو۔ میں نے دیکھا عمرانہ منہ پھلائے کھڑی تھی۔ مجھے مجبوراً اسے معافی مانگنا پڑی۔ اس لیے مجھے ایک اور چرکا لگا۔ سعید خان کمرے میں داخل ہوا اور منہ ٹیڑھا کر کے بولا، ایک بوڑھی عورت برآمدے میں بیٹھی ہے، شٹل کاک برقع پہن رکھا ہے۔ میں اس کی بات سمجھا نہیں۔ وہ منیر کی ماں ہوگی، میری ساس نے کہا۔ ٹھہرو میں دیکھتی ہوں۔ میں جلدی سے برآمدے میں پہنچا تو میری امی سیڑھیوں میں بیٹھی تھی اور چھوٹا بھائی واجد غصے کے عالم میں باہر ٹہل رہا تھا۔ اس ذلت سے تو موت بہتر ہے، اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ ہم 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں، اندر بلانا تو دور کی بات ہے، کوئی پہچاننے کو تیار نہیں، اور آپ کو پتہ ہے؟ اور مجھے بالکل پتہ نہیں چلا، میں نے معذرتی لہجے میں کہا۔ امی آئیں، اندر آ جائیں۔ ٹھہریں، میری ساس نے آ کر کہا، میں یہیں پر موڑا منگواتی ہوں، اندر کچھ مہمان بیٹھے ہیں۔ کوئی بات نہیں امی، دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں گی، میں نے کہا۔ میری ساس نے میری بات سنی انسنی کر دی اور ساجد کو آواز دے کر موڑا لانے کے لیے کہا، آپ یہیں ٹھہریں۔ اس نے امی سے کہا، میں ابھی آتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اس شخص نے امی کے ساتھ کیا مذاق کیا ہے؟ واجد نے غصے سے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ کون تھا؟ رہنے دو بیٹا، امی نے کہا، وہ سمجھا نہیں ہوگا۔ کیا نام ہے اس کا؟ سعید خان، واجد نے کہا، اور امی کو دیکھ کر کہنے لگا، مائی معاف کرو، خدا کی قسم بھائی جان آپ کا خیال آ گیا، ورنہ… میں نے اسے زیادہ بولنے سے منع کر دیا کیونکہ ہم لوگ ان کی مہربانیوں تلے دبے ہوئے تھے۔ امی نے میری ساس سے قرضہ لیا ہوا تھا، وہ وقتاً فوقتاً اپنے پرانے کپڑے بھی انہیں دیتی رہتی تھیں۔ ابو نے الگ قرضہ لیا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے عجیب طریقے سے ہمیں اپنی مہربانیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم ضرورت مند تھے اور ان کے اس پھندے کو حلوظ سمجھتے رہے۔ ملک جی، جیسا کہ میں نے کہا، بیان کرتے وقت یہ باتیں بہت بے حقیقت معلوم ہوتی ہیں، لیکن جس انسان کو روزانہ یہ باتیں سننا پڑیں اس کی زندگی عذاب بن جاتی۔ میرا کوئی عزیز یا رشتہ دار مجھ سے ملنے نہیں آتا تھا کیونکہ ہر ایک میرے سسرال والوں کی خود پسندی اور تکبر کا زہر چکھ چکا تھا۔ تمہارے چھوٹے بھائی واجد حسین نے واردات والے روز شام کے 5 بجے 50 روپے کے لیے یہ گھڑی رحیم بخش کے پاس گروی رکھوائی تھی۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ یہ گھڑی کس طرح واجد کے ہاتھ لگی تھی۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ جی میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تم نے کہا تھا کہ واجد صبح ہی لاہور چلا گیا تھا، جبکہ تمہاری والدہ کا کہنا ہے کہ وہ 4 بجے گھر سے نکلا تھا اور تم سے ملنے بنگلے پر گیا تھا۔ قتل کا ذمہ دار میں ہوں، واجد نے کچھ نہیں کیا۔ دیکھو منیر حسین، اب تم اپنے بھائی کو نہیں بچا سکتے۔ وہ موقع پر موجود تھا اور مقتول کی گھڑی کا اس کے قبضے میں ہونا ثابت ہو گیا۔ اگر تم قتل کا الزام اپنے سر لینے پر اصرار کرو گے تو یقین کرو تم دونوں بھائیوں کو پھانسی ہو جائے گی۔ نہ تم بچ سکو گے نہ تمہارا بھائی۔ اگر تمہیں اپنی کوئی پرواہ نہیں تو کم از کم اپنے بوڑھے ماں باپ کا ہی خیال کرو۔ میں نے واجد کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی لاہور بھیج دی ہے، وہ آج شام یا کل صبح تک گرفتار ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب سب کچھ سچ بتا دو، ورنہ ہم تم دونوں کے خلاف قتل کے الزام میں چلان پیش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرے سمجھانے کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا، اس نے سب کچھ اگل دیا۔ میں نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اقبال جرم کیا تھا، اس نے کہا، لیکن اب چھپانے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ لاہور سے واپسی پر پہلے میں اپنے گھر گیا، وہاں پتہ چلا کہ واجد مجھ سے ملنے کے لیے بنگلے پر گیا ہے۔ میں تھوڑی دیر گھر میں ٹھہر کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ابھی میں بنگلے سے کچھ دور ہی تھا کہ میں نے واجد کو مشکوک انداز میں گیٹ سے نکلتے دیکھا۔ وہ تیزی سے گلی میں غائب ہو گیا۔ وہ تنگ گلی تھی اور کار اس میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے کار روک کر گلی میں دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ جب میں بنگلے میں پہنچا تو وہاں ان تینوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ملک جی، جیسا کہ میں نے کہا، بیان کرتے وقت یہ باتیں بہت بے حقیقت معلوم ہوتی ہیں، لیکن جس انسان کو روزانہ یہ باتیں سننا پڑیں اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ میرا کوئی عزیز یا رشتہ دار مجھ سے ملنے نہیں آتا تھا کیونکہ ہر ایک میرے سسرال والوں کی خود پسندی اور تکبر کا زہر چکھ چکا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ میرے سسرال والوں کو اپنی کوئی غلطی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے ہر فعل کا جواز نکال لیتے تھے اور بالآخر مجھے ہی شرمندہ ہونا پڑتا تھا۔ میں نے بڑے سکون سے اس کی باتیں سنی اور بعض باتیں نوٹ کر لیں۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، تمہاری والدہ کتنی دیر وہاں ٹھہری تھیں؟ 15-20 منٹ، اس نے جواب دیا۔ وہ عمرانہ سے ملنے آئی تھیں اور اسے سفر کی سلامتی کی دعا دے کر چلی گئیں۔
تم نے بتایا کہ تمہارا بھائی واجد لاہور میں کام کرتا ہے، کیا وہ یہیں پر ہے یا واپس چلا گیا؟ وہ تو کل ہی واپس چلا گیا تھا۔ میں نے اپنی ڈائری پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، تم نے بتایا تھا کہ تم لوگ 11 بجے لاہور کے لیے روانہ ہوئے، عمرانہ کو الوداع کیا اور 2 بجے واپس روانہ ہوئے۔ تم اپنی کار میں اکیلے تھے اور تمہارا کہنا ہے کہ تم پہلے یہاں پہنچ گئے تھے، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بولا گھر پہنچا تو ساس نے مجھے تانے وغیرہ دینے شروع کر دیے، میں برداشت نہیں کر سکا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے سسور گھر پہنچے تو میں نے انہیں بھی قتل کر دیا، پھر منصور کو بھی قتل کر دیا۔ کیسے قتل کیا؟ میں نے پوچھا۔ خنجر سے۔ تینوں کو؟ ساس کو تو میں نے ویسے ہی مار دیا تھا۔ ویسے کیسے؟ 2 جھٹکے ادھر دیے 2 جھٹکے ادھر دیے، بس مر گئی، شاید دہشت سے ہی مر گئی تھی۔ تفصیل سے ساری بات بتاؤ۔ اور کیا تفصیل بتاؤں جی؟ اس وقت مجھے اپنا بھی ہوش نہیں تھا، جنون چڑھا ہوا تھا، اب کیا فائدہ دہرانے کا، اب لاشیں دیکھ چکے ہیں، قاتل آپ کے سامنے بیٹھا ہے، بات ختم کریں جی۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا اور دیگر متعلقہ لوگوں کے بیانات لینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس دوران میں عمرانہ کے رشتہ داروں نے اسے واردات کی اطلاع دینے کی کوشش کی، مگر کراچی میں ان سے رابطہ قائم نہیں ہو سکا۔ وہ بذریعہ ہوائی جہاز لندن روانہ ہو چکی تھی۔ ہم نے ان کے بنگلے کو مکفل کر کے وہاں پہرا لگا دیا تھا۔ ڈرائیور جلال اور نومر ملازم ساجد کے بارے میں پتہ چلا، وہ بھی لاہور ہی میں تھے۔ حیدر علی کے قریبی عزیزوں اور کاروباری دوستوں سے پوچھ گچھ کے دوران پتہ چلا کہ واردات والی صبح اس نے بینک سے 30,000 روپے نکلوائے تھے۔ متعلقہ بینک مینیجر نے اس بات کی تصدیق کی۔ میں نے حیدر علی کے 2 معزز رشتہ داروں کی موجودگی میں پورے بنگلے کی تلاشی لی، مگر رقم برآمد نہیں ہوئی۔ ہم نے تمام الماریاں، صندوق درازیں، خفیہ جگہیں دیکھ ڈالی، مگر چند 100 روپوں کے علاوہ دیگر رقم کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ البتہ کچھ زیورات الماری میں موجود تھے، تاہم زیورات کے بھی بعض ڈبے خالی تھے۔ مجھے شبہ ہوا کہ زیور بھی کم ہے۔ میں نے بیگم سلطانہ کی بہن کو بلا کر زیور دکھائے اور پوچھا، اس میں سے کچھ کم تو نہیں؟ وہ سعید خان کی والدہ تھی، اس کا نام قدسیہ بانو تھا۔ وہ 50-55 برس کی ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار عورت لگتی تھی۔ اس کا شوہر احلاق احمد بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ یہاں تو آدھا زیور بھی نہیں ہے، اس نے زیور کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، پھر شکمیز نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ شاید سوچ رہی تھی کہ باقی زیور ہم نے غائب کر دیا ہے۔ کل جس وقت آپ کا بیٹا اور بھانجی یہاں سے روانہ ہوئے تو آپ یقیناً یہاں موجود ہوں گی۔ آپ بھی ساتھ تھے؟ ہم صبح ہی یہاں آ گئے تھے، اس نے جواب دیا۔ آپ بھی ساتھ تھے؟ میں نے اس کے شوہر سے پوچھا۔ اس کی عمر 60 برس کے قریب ہوگی۔ اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ہول سیل کا کاروبار کرتا تھا اور مالی اعتبار سے وہ حیدر علی سے کمزور تھا۔ میں تھوڑی دیر ٹھہر کر واپس چلا گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ آپ صحیح جگہ پر جا کر دیکھیں، قدسیہ بانو نے کہا، رقم بھی برآمد ہو جائے گی اور زیور بھی۔ کون سی صحیح جگہ پر؟ میں نے پوچھا۔ لو، یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، قدسیہ بانو نے ہاتھ نچا کر کہا، جس نے قتل کیا وہی زیور بھی لے گیا ہوگا۔ جا کر اس کی ماں سے پوچھیں، بہنوں سے پوچھیں، ان کے گھر کی تلاشی لیں۔ توبہ، کل ایسی مسکین بنی بیٹھی تھی جیسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ لڑکے نے زیور اور نقدی پہلے ہی ماں کے حوالے کر دی ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں، میں وہاں ضرور جاؤں گا، میں نے کہا۔ ایک بات اور آپ سے پوچھنا تھی، میں نے سنا ہے کل منیر حسین اور عمرانہ کا جھگڑا ہوا تھا۔ بات یہ ہے تھانے دار صاحب کہ بھوکے ننگے کو روٹی کپڑا مل جائے تو سر پر چڑھ کر ناچنے لگتا ہے۔ ہائے میری بہن، میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ اس خبیث کو بیٹی مت دو۔ سلطانہ کہاں راضی تھی، احلاق احمد نے کہا، بیٹی کی ضد کے سامنے جھکنا پڑا بیچاری کو۔ منیر حسین نے بتایا ہے کہ وہ اپنے کالج کا بہترین ایتھلیٹ تھا اور اس نے سونے کے 4 تمغے لیے تھے۔ کون سی قیامت آ گئی اگر 4 تمغے مل گئے تو؟ قدسیہ بانو نے کہا، دوڑے لگانے سے تو کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے کہا۔ کیا منیر حسین اور عمرانہ کا جھگڑا ہوا تھا؟ اس بدبخت نے میرے بیٹے پر الزام لگایا تھا، کہنے لگا سعید کا چال چلن اچھا نہیں ہے۔ اس پر میری بھانجی کو غصہ آ گیا، اس نے خوب سنائی۔ وہ تو اس وقت مجھے پتہ نہیں چلا، ورنہ میں اس کی خوب خبر لیتی۔ اس کے بھائی کو دیکھو، آتے ہی منصور سے لڑ پڑا، کہنے لگا تم نے میری ماں کو فقیر نہیں کہا۔ اب بھلا اس بیچارے کا قصور؟ ٹوٹی ہوئی جوتی اور پھٹے ہوئے برقعے میں وہ رئیس زادی تو لگ نہیں سکتی۔ مجھے یاد آیا منیر نے مجھے مختلف بات بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا اس کی ماں کے ساتھ سعید نے بدتمیزی کی تھی۔ میں یہ سوچ کر چپ ہو رہا کہ اس نے اپنے بیٹے کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے منصور کا نام لے دیا تھا۔ اگر میرا بیٹا بیچ بچاؤ نہ کرتا تو وہ بدماش اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیتا، قدسیہ بانو نے مزید کہا، اور وہ گھر دماد الٹا میری بہن کے پاس آ کر شکایت کرنے لگا کہ اس گھر میں اس کے رشتہ داروں کی کوئی عزت نہیں کی جاتی ہے۔ یہ دفعہ دور، اپنے گھر میں کون سی عزت ہے جو یہاں عزت کرانے آ جاتے ہیں؟ ماسٹر عابد حسین کی تنہائی کتنی ہے، اس سے زیادہ تو ہمارا منشی کما لیتا ہے۔ آپ کے بیٹے کے ساتھ اور کون لندن گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں نے سنا ہے کہ عمرانہ کے علاوہ ایک اور لڑکی بھی سعید خان کی ہم سفر ہے۔ ہاں، انجمن آرا اس کا نام ہے۔ سعید بتا رہا تھا کہ کسی خان بہادر کی بیٹی ہے، ان کی آدھی فیملی لندن میں رہتی ہے۔ وہ اکیلی جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی، ساتھ کے خیال سے لوگوں کے ساتھ چلی گئی۔ آپ کا مطلب ہے کہ آپ انجمن آرا کی فیملی کو نہیں جانتی؟ تھانے دار صاحب،
اخلاق احمد نے کہا۔ آپ قتل کی تفتیش کر رہے ہیں یا ہمارے خاندانی تعلقات کی چھانبین کر رہے ہیں؟ ایک کس بات کی تفتیش؟ قدسیہ بانو نے کہا۔ قاتل تو تھانے میں بیٹھا ہے، تھانے دار صاحب کی مرضی تو کچھ اور ہی معلوم ہوتی ہے۔ عورت کا منہ کچھ زیادہ ہی کھلتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، بی بی یہ صرف قتل کا کیس نہیں ہے، اس میں ڈکیتی کا کیس بھی شامل ہو گیا ہے۔ آپ کی بہن کے گھر سے 30,000 روپے نقد اور زیورات چوری ہو چکے ہیں۔ واہ لو جی واہ، آپ بھی ہم ہی کو آنکھیں دکھانے لگے۔ قدسیہ بانو ذرا دبتے ہوئے بولی، جس نے قتل کیا ہے اسی نے چوری بھی کی ہوگی۔ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ ثبوت اکٹھے کرنا آپ کا کام ہے، میں یہی کام کر رہا ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ثبوت ہی اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے ایک اقبالی مجرم کو گرفتار کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے سارے الزام اسی کے سر تھوپ دیں۔ اس قسم کے مواقع پر بعض قریبی رشتہ دار بھی مال سمیٹنے کی فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں؟ اخلاق احمد نے کہا۔ فی الحال امکان کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ اخلاق صاحب، یہ دولت بہت بری چیز ہے۔ میت ابھی گھر میں پڑی ہوتی ہے اور وارثوں میں جائیداد کے لیے ڈنڈے سوٹے چل جاتے ہیں، اس لیے ہمیں چاروں طرف نظر رکھنا پڑتی ہے۔ یہ بتائیں کہ حیدر علی کی جائیداد کا قانونی وارث کون ہے؟ وارث ان کی بیٹی عمران ہے۔ ہائے میں مر گئی، قدسیہ بانو چونک کر بولی۔ نعیم کے ابا، اب تو وہی مشتنڈہ جائیداد کا وارث ہے۔ اس کا اشارہ منیر حسین کی طرف تھا۔ قاتل جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا، میں نے کہا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عمرانہ کے بعد اس جائیداد کا کون وارث ہوگا؟ ہمارے سوا اور کون ہوگا؟ قدسیہ بانو نے کہا، ہمارے ایک بڑے بھائی تھے، وہ بے اولاد فوت ہو گئے تھے۔ رشتہ دار تو بہت ہیں لیکن بہن بھائی اور کوئی نہیں ہے۔ میں نے گواہوں کی موجودگی میں سارا زیور ایک الماری میں بند کر کے اسے تالا لگایا اور چابی اخلاق احمد کے حوالے کر دی۔ پھر جاتے جاتے پوچھا، کیا آپ نے سعید کو اطلاع بھجوا دی ہے؟ ہاں، ہم نے کل ہی لندن کے پتے پر ٹیلی گرام دے دیا تھا، اخلاق احمد نے جواب دیا۔ میرے چھوٹے بھائی لندن میں رہتے ہیں، کچھ اور رشتہ دار بھی ہیں، لیکن سعید کو میں نے تاکید کی تھی کہ انہی کے پاس ٹھہرے۔ کچھ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں رخصت ہو گیا۔ آس پاس رہنے والوں کی زبانی پتہ چلا کہ عمرانہ پہلے سعید خان کی منگیتر تھی، لیکن منیر حسین کے بیچ میں آ جانے کی وجہ سے منگنی ٹوٹ گئی اور کچھ عرصے تک دونوں خاندانوں میں ناچاکی بھی رہی۔ سعید خان کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہیں تھی۔ منیر حسین کے بارے میں حیدر علی کے چند رشتہ داروں کے سوا سب نے اچھی رائے دی۔ انہوں نے اسے ایک صلح پسند اور شریف النفس نوجوان قرار دیا۔ اس کے پرانے دوستوں اور پڑوسیوں نے خاص طور پر اس کی تعریف کی، البتہ اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ اس نے ایک خود پسند اور متکبر دولت مند خاندان میں شادی کر کے اپنا مستقبل تباہ کر لیا تھا۔ اگر وہ آرمی میں چلا جاتا تو بہترین ایتھلیٹ ہونے کی وجہ سے اسے فوراً کمیشن مل جاتا۔ چوری کا معاملہ سامنے آنے کے بعد ذہن میں کئی سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ دل یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ منیر حسین نے 30,000 روپے کی خاطر 3 آدمیوں کی جان لی تھی۔ البتہ یہ ممکن تھا کہ قتل کے بعد اس نے اپنے غریب والدین کی مدد کے لیے رقم چوری کر لی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ منیر حسین کے گھر سے نکلنے کے بعد حیدر علی کا کوئی دوست یا رشتہ دار یہاں آیا ہو اور لاشیں دیکھنے کے بعد اس نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا ہو، لیکن ایسا کام کوئی مضبوط دل کا آدمی ہی کر سکتا تھا۔ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو دم توڑتے ہی انسان کی گھڑی، انگوٹھی اور بٹوا غائب کرنے کی فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنی اس مذموم حرکت کو جائز بھی سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس مرنے والے کو ان چیزوں کی اب کیا ضرورت ہے۔ باریکی سے وقت کا حساب لگانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ منیر حسین واردات کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہمارے پاس پہنچا تھا۔ حیدر علی کے بنگلے سے تھانہ زیادہ دور نہیں تھا، پیدل 10-15 منٹ کا راستہ تھا۔ اگر آدھا گھنٹہ بھی کم کر دیا جاتا تو یہ بات ہنوز وضاحت طلب تھی کہ منیر حسین 1 گھنٹے تک کیا کرتا رہا تھا۔ کیا وہ رقم اور زیورات کو ٹھکانے لگاتا رہا تھا؟ اگلے روز میں نے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کیا اور ماسٹر عابد حسین کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا 2 کمرے کا چھوٹا سا مکان ایک پسماندہ علاقے میں تھا۔ ماسٹر عابد حسین ایک وفادار قسم کا معمر شخص تھا۔ جب میں 2 سپاہیوں کے ساتھ اس کی خانہ تلاشی لینے پہنچا تو گھر میں اس کی بیوی اور بیٹیاں موجود تھیں۔ ماسٹر عابد حسین سرچ وارنٹ پر نظر ڈالے بغیر مجھے اندر لے گیا اور بولا، یہ میرا غریب خانہ ہے، آپ جو کچھ دیکھنا چاہیں دیکھ لیں۔ گھر میں بڑا مختصر سا سامان تھا۔ میں نے چند منٹ میں تلاشی مکمل کر ڈالی۔ کوئی رقم برآمد نہیں ہوئی، البتہ کچھ زیور تھا جس کے بارے میں ماسٹر عابد حسین کی بیوی نور فاطمہ نے بتایا کہ وہ اس نے اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میں نے رسیدیں مانگی لیکن وہ رسیدیں پیش نہ کر سکی۔ اس دوران میں ان کی دونوں بیٹیاں جن کی عمریں 16 اور 20 سال کے درمیان تھیں، ایک کونے میں بیٹھ کر روتی رہیں۔ مجھے یہ زیور اپنے ساتھ لے کر جانا پڑے گا، میں نے کہا۔ مجھے یہ زیور اپنے ساتھ لے کر جانا پڑے گا، میں نے کہا۔ ماسٹر صاحب، آپ کے سمدھی کے گھر سے کچھ زیور اور نقدی چوری ہو گئی ہے۔ میں یہ زیور مقتول کے رشتہ داروں کو دکھانا چاہتا ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، ماسٹر عابد حسین نے کہا۔
اگر زیور ہمارا ہوگا تو واپس آ جائے گا، کوئی زبانی دعوے سے کسی چیز کا مالک نہیں بن جاتا۔ میں نے کہا، ہم بغیر ثبوت کے بات نہیں مانتے، اب رسیدیں تلاش کر رکھیں، میں بعد میں دیکھ لوں گا، جب تک یہ زیور بطور امانت میرے پاس رہے گا۔ کوئی بات نہیں جی، ماسٹر عابد حسین نے کہا۔ پھر وہ خود کلامی کے انداز میں بولا، جو مصیبت سر پر پڑی ہے وہ تو بھگتنا ہی پڑے گی، لیکن منیر ایسا لڑکا نہیں تھا، اگر میں واجد کے بارے میں ایسی کوئی بات سنتا تو اتنا صدمہ نہ ہوتا۔ میں نے اسے وضاحت کرنے کے لیے کہا۔ اس نے بتایا کہ منیر حسین اس کا پہلا بچہ تھا اور اس زمانے میں اس کے مالی حالات بھی اچھے تھے، اس لیے اس نے منیر کی تعلیم اور تربیت پر خصوصی توجہ دی تھی۔ وہ ایک ذہین، با اخلاق اور نیک لڑکا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ نہ صرف اس کا بلکہ پورے ملک کا نام روشن کرے گا، لیکن BA کے فوراً بعد اس نے اچانک ایک دولت مند خاندان کی لڑکی سے شادی کر کے سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ جب واجد کی تعلیم کا وقت آیا تو اس وقت میں کثرت اولاد کی وجہ سے مالی پریشانیوں میں گرفتار تھا۔ ماسٹر عابد حسین بات جاری رکھتے ہوئے بولا، گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے میں نے ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دی۔ صبح گھر سے نکلتا اور شام کو واپس آتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چھوٹا بیٹا آوارہ ہو گیا، میٹرک سے آگے نہیں پڑھ سکا، سارا وقت کا چکر ہے۔ اب بڑا بیٹا بھی ہاتھ سے گیا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قتل اسی نے کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ سچ پوچھے تو مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ میں نے بڑی محنت سے اس کی تربیت کی تھی۔ وہ دوسروں کی خاطر جان تو دے سکتا ہے لیکن کسی کی جان لے نہیں سکتا۔ لیکن اگر اس نے اقبال جرم کر لیا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو ندامت کے باعث کئی دن سے گھر سے باہر نہیں نکلا۔ میں نے نور فاطمہ سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے سنا ہے واردات والی صبح آپ اپنی بہو سے ملنے گئی تھیں تو اس موقع پر سعید نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور واجد اس کے ساتھ الجھ پڑا تھا۔ باجی، واجد ذرا تیز طبیعت کا مالک ہے، بڑی جلدی غصے میں آ جاتا ہے۔ میں نے اسے منع بھی کیا تھا لیکن وہ خواہ منصور کے ساتھ الجھنے لگا۔ آپ کا مطلب ہے اس کا منصور کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا؟ جی ہاں، وہ منصور ہی تھا۔ یہاں پھر اختلاف ہو گیا تھا۔ منیر نے کہا تھا واجد کا جھگڑا سعید خان سے ہوا تھا۔ سعید کی ماں کے مطابق جھگڑا منیر اور سعید کے درمیان ہوا تھا اور یہ عورت کہہ رہی تھی کہ جھگڑا واجد اور منصور کے مابین ہوا تھا۔ کیا واردات والے روز منیر یہاں آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، لاہور سے واپسی پر چند منٹ کے لیے یہاں رکا تھا۔ نور فاطمہ نے کہا، بچوں کے لیے کچھ پھل لایا تھا۔ میں نے زیور کی فہرست تیار کر کے اس پر ماسٹر عابد حسین کے دستخط کروائے اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت تک مجھے واجد کا بیان لینے کا خیال نہیں آیا تھا کیونکہ میرے علم میں یہی تھا کہ وہ صبح ہی لاہور چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ میری زیادہ توجہ مسروقہ زیورات اور نقدی کی طرف تھی۔ اس روز میں منیر کے تقریباً 1.5 درجن دوستوں اور رشتہ داروں سے ملا اور مسروقہ مال کے بارے میں دریافت کیا۔ شام کے وقت ایک معمر بزاز نے مجھے گھڑی دکھائی اور کہا کہ وہ گھڑی واجد حسین نے اس کے پاس گروی رکھی تھی۔ میں نے اس گھڑی کو الٹ پلٹ کر دیکھا، وہ خاصی قیمتی گھڑی تھی اور اس کا کیس مجھے سونے کا معلوم ہوا۔ بعد میں ایک سنار نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اس کا کیس واقعی سونے کا تھا، اس کا سٹرپ ٹوٹا ہوا تھا۔ میرے استفسار پر بزاز نے بتایا کہ واجد 3 روز پہلے تقریباً 5 بجے وہ گھڑی اس کے پاس لایا تھا اور 50 روپے ادھار لے گیا تھا۔ میں نے حساب لگایا، وہ واردات والا دن تھا۔ گویا منیر حسین کا یہ بیان غلط تھا کہ واجد واردات والے روز صبح ہی لاہور چلا گیا تھا۔ میں سیدھا ہلاک احمد کے گھر پہنچا۔ اس کی بیوی کو پہلے زیور اور پھر گھڑی دکھائی۔ زیور کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ اس کی بہن کا زیور نہیں تھا، لیکن گھڑی دیکھ کر وہ اچھل پڑی۔ یہ تو منصور کی گھڑی ہے، اس نے کہا۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ ہلاک احمد اور کئی اور لوگوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ گھڑی منصور کی تھی۔ میں دوبارہ ماسٹر عابد حسین کے گھر پہنچا اور پوچھا کہ واردات والے روز واجد کتنے بجے لاہور کے لیے روانہ ہوا تھا؟ اس نے کہا وہ شام کے وقت گھر آیا تھا اور اس وقت واجد چا چکا تھا۔ اور نور فاطمہ نے میرے سوال کے جواب میں کہا کہ وہ تقریباً 4 بجے گھر سے نکلا تھا۔ وہ آپ کو کچھ بتا کر گھر سے نکلا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، نور فاطمہ نے جواب دیا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ وہ پہلے بھائی کے پاس جائے گا اور اسے کچھ پیسے لے کر لاہور چلا جائے گا۔ میرے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ یعنی آپ کا مطلب ہے وہ یہاں سے سیدھا بنگلے پر گیا تھا؟ جی ہاں، لیکن اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد منیر یہاں پہنچ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ واجد اس سے ملنے بنگلے پر گیا۔ اس پر اس نے پھل وغیرہ یہاں چھوڑا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ بات کسی حد تک واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قتل کی واردات منیر حسین نے نہیں، واجد نے کی تھی۔ منیر حسین نے رنگے ہاتھوں بھائی کو جا پکڑا ہوگا، لیکن اس نے چھوٹے بھائی کو پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے خود کو قاتل کی حیثیت سے پیش کر دیا، کیونکہ اس سارے قضیے کا اصل سبب وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ میرے کانوں میں اس کے باپ کے الفاظ گونجنے لگے، وہ دوسروں کی خاطر جان تو دے سکتا ہے لیکن کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ اگلے روز میں نے SP کی اجازت سے ایک پولیس پارٹی واجد کی گرفتاری کے لیے لاہور روانہ کر دی۔ انہیں یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ واجد حسین کے 3 دن کے خراجات کی چھان بین بھی ضرور کریں۔ پھر میں نے منیر حسین کو حوالہ سے بلایا اور ڈانٹ کر کہا، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ جی میں سمجھا نہیں۔ بڑی جلدی سمجھ جاؤ گے بچو، اس گھڑی کو پہچانتے ہو؟ میں نے اسے منصور کی گھڑی نکال کر دکھائی۔ یہ منصور کی گھڑی معلوم ہوتی ہے، یہ اسی کی گھڑی ہے بچو، یہ مجھے رحیم بزاز نے دی ہے۔
رحیم بخش بزاز نے؟ اس کے پاس یہ گھڑی کیسے پہنچ گئی؟ جس روز منصور تمہارے ساتھ لاہور گیا تھا کیا یہ گھڑی اس وقت اس کے ہاتھ میں بندھی ہوئی تھی؟ جس روز منصور تمہارے ساتھ لاہور گیا تھا کیا یہ گھڑی اس وقت اس کے ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ میں نے اس کے ہاتھ پہ یہ گھڑی دیکھی تھی۔ اور جانتے ہو یہ گھڑی رحیم بخش بزاز کے پاس کس طرح پہنچی؟ جی نہیں، تمہارے چھوٹے بھائی واجد حسین نے واردات والے روز شام کے 5 بجے 50 روپے کے لیے یہ گھڑی رحیم بخش کے پاس گروی رکھوائی تھی۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ یہ گھڑی کس طرح واجد کے ہاتھ لگی تھی۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ جی میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تم نے کہا تھا کہ واجد صبح ہی لاہور چلا گیا تھا، جبکہ تمہاری والدہ کا کہنا ہے کہ وہ 4 بجے گھر سے نکلا تھا اور تم سے ملنے بنگلے پر گیا تھا۔ قتل کا ذمہ دار میں ہوں، واجد نے کچھ نہیں کیا۔ دیکھو منیر حسین، اب تم اپنے بھائی کو نہیں بچا سکتے۔ وہ موقع پر موجود تھا اور مقتول کی گھڑی کا اس کے قبضے میں ہونا ثابت ہو گیا۔ اگر تم قتل کا الزام اپنے سر لینے پر اصرار کرو گے تو یقین کرو تم دونوں بھائیوں کو پھانسی ہو جائے گی۔ نہ تم بچ سکو گے نہ تمہارا بھائی۔ اگر تمہیں اپنی کوئی پرواہ نہیں تو کم از کم اپنے بوڑھے ماں باپ کا ہی خیال کرو۔ میں نے واجد کی گرفتاری کے لیے پولیس پارٹی لاہور بھیج دی ہے۔ وہ آج شام یا کل صبح تک گرفتار ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ ہم تم دونوں کے خلاف قتل کے الزام میں چلان پیش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرے سمجھانے کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور اس نے سب کچھ اگل دیا۔ میں نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اقبال جرم کیا تھا، اس نے کہا، لیکن اب چھپانے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ لاہور سے واپسی پر پہلے میں اپنے گھر گیا۔ وہاں پتہ چلا کہ واجد مجھ سے ملنے کے لیے بنگلے پر گیا ہے۔ میں تھوڑی دیر گھر میں ٹھہر کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ابھی میں بنگلے سے کچھ دور ہی تھا کہ میں نے واجد کو مشکوک انداز میں گیٹ سے نکلتے دیکھا۔ وہ تیزی سے گلی میں غائب ہو گیا۔ وہ تنگ گلی تھی اور کار اس میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے کار روک کر گلی میں دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ جب میں بنگلے میں پہنچا تو وہاں ان تینوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ قالین پر خون آلود خنجر بھی پڑا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ واردات کا ذمہ دار واجد تھا۔ صبح اس کا منصور سے جھگڑا ہوا تھا اور اس نے اسے جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی۔ اس میں کوئی شک تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ ایک ذرا برابر جھوٹ نہیں ہے جی، خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ایک لفظ سچ ہے۔ اس روز تم نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ واجد کا صحیح سے جھگڑا ہوا تھا۔ یہ جھوٹ میں نے واجد کو بچانے کے لیے بولا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم حوالات میں آرام کرو۔ میں نے کہا تمہارے بھائی کا بیان سننے کے بعد تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ اگلے روز پولیس واجد کو لے کر واپس پہنچ گئی۔ وہ سخت دہشت زدہ دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، اوئے نواب واجد علی خان، تمہارا بھائی یہاں قتل کے الزام میں گرفتار ہے اور تمہیں اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، بولا، مجھے تو جی کل رات کو ہی پتہ چلا، ورنہ میں فوراً یہاں آ جاتا۔ وہ عمر میں منیر حسین سے 2-3 سال چھوٹا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور رنگ سانولا تھا۔ میں نے اسے مقتول منصور کی گھڑی دکھائی اور کہا، جو کچھ پوچھوں سچ سچ بتانا، اگر جھوٹ بولا تو بہت برا سلوک کروں گا۔ اس گھڑی کو پہچانتے ہو؟ سچ کہتا ہوں جی، میں یہ گھڑی چوری نہیں کی۔ اوئے پہلے سوال کو سمجھو پھر جواب دو۔ میں نے پوچھا ہے کہ اس گھڑی کو پہچانتے ہو؟ جی پہچانتا ہوں۔ تم نے اسے رحیم بخش بزاز کے پاس گروی رکھا تھا؟ جی، 50 روپے میں گروی رکھا تھا۔ اسی لمحے مجھے خیال آیا کہ اگر اس نے گھڑی گروی رکھی تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے نقدی اور زیورات چوری نہیں کیے تھے۔ اگر اس کے پاس اتنی بڑی رقم ہوتی تو وہ 50 روپے کے لیے گھڑی گروی نہ رکھتا۔ کیا تم نے صرف اس گھڑی کے لیے تینوں کو قتل کیا تھا؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، خدا گواہ جی، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ یہ گھڑی تمہارے پاس کیسے آئی؟ وہ فرش پر بیٹھ گیا، بولا، ایک گلاس پانی پلا دیں جی، سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہوں۔ میں نے سپاہی کو بلا کر پانی منگوایا اور اسے پینے کے لیے دیا۔ جب وہ پانی پی رہا تھا تو آدھا پانی نیچے گر رہا تھا۔ میں جی اپنے بھائی صاحب سے ملنے وہاں گیا تھا، اس نے پانی پینے کے بعد کہا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے 2-3 دفعہ آواز دی، پھر برآمدے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ پھر میری نظر اس گھڑی پر پڑی، یہ برآمدے میں پڑی تھی۔ میری نیت خراب ہوگی، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ میں نے گھڑی اٹھائی اور وہاں سے نکل گیا۔ سچ کہتا ہوں جی، اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ بعد میں گھڑی چھڑا کر بھائی صاحب کو دے دوں گا جو ASI پولیس پارٹی کو لے کر لاہور گیا تھا۔ میں اسے الگ لے گیا اور پوچھا، اس لڑکے کے بارے میں کیا خبر لائے ہو؟ اس نے گزشتہ چند روز کے اندر کوئی بڑی خریداری تو نہیں کی؟ نہیں جناب، اس نے کوئی بڑی خریداری نہیں کی، ASI نے جواب دیا۔ بھاٹی دروازے کے ایک تنگ سے مکان میں رہتا ہے، اس کے ساتھ 2-4 کاریگر بھی رہتے ہیں۔ ڈھلائی کے کارخانے میں کام کرتا ہے، تنہا معمولی و حالت ہنستا ہے، کم سے کم آدھی درجن لوگوں کا مقروض ہے۔ اس کے 2 ہی شوق معلوم ہوئے ہیں، یا کھانے پینے کا یا منڈوے کا۔ طبیعت کا ذرا تیکھ ہے۔ پیتا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جناب مجھے دودھ، لسی اور پانی کی حد تک پتہ چلا ہے، کچھ اور پیتا ہو تو پتہ نہیں۔ میں دوبارہ واجد کے قریب گیا اور کہا، اوئے یہ سونے کی گھڑی یوں ہی سڑک پر پڑی تھی؟ نہیں جی، برآمدے میں پڑی تھی۔ کیسے پڑی تھی برآمدے میں؟ یہ گھڑی ہے یہ کوئی ٹھیکرا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا جی۔ تمہیں سب کچھ پتا ہے بچو، ASI نے کہا۔ ابھی تم نے 9-4 کا لتر نہیں دیکھا۔
میں جی آپ کا نوکر ہوں۔ تم کہتے ہو گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے؟ کہ کیا تم اندر گئے تھے؟ نہیں جی میں اندر نہیں گیا، برآمدے میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ دروازہ بند تھا یا کھلا تھا؟ میں نے دروازے کو ہاتھ نہیں لگایا جی، بھیڑا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ باہر کوئی کار کھڑی تھی؟ جی ایک سلیٹی رنگ کی کار گیٹ کے اندر کھڑی تھی اور ایک سرخ رنگ کی کار گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ میں نے ASI سے کہا حوالات میں جا کر منیر حسین سے اس کی سسرال کی کاروں کے رنگ پوچھ کر آئے۔ اندر چلا گیا، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا جناب ملزم کا کہنا ہے کہ اس کے سسرالیوں کے پاس 2 کاریں ہیں، ایک سفید رنگ اور ایک فاختائی رنگ کی۔ سلیٹی رنگ کی کار اس کے سسر کے استعمال میں رہتی ہے اور فاختائی رنگ کی باقی خاندان کے استعمال میں۔ پھر وہ واجد سے مخاطب ہو کر بولا اوئے یہ سرخ رنگ کی کار کہاں سے آ گئی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا جی۔ تو پھر تمہیں پتا کیا؟ سرخ رنگ کی کار کا نمبر کیا تھا؟ 9211، واجد نے جواب دیا۔ اوئے مذاق کرتے ہو؟ ASI نے کہا یہ تو محاورہ ہے۔ نہیں جی یہی نمبر تھا، واجد نے کہا، محاورے کی وجہ سے یاد رہ گیا۔ یہ کار کس کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ پتا نہیں جی، جب میں باہر نکلا تو کار وہاں موجود نہیں تھی۔ تمہارے بھائی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے، میں نے کہا۔ اگر تم نے سچ نہ بولا تو تم دونوں کو پھانسی ہو جائے گی۔ پھر میں نے اسے ڈرا دھمکا کر حوالات میں بند کر دیا۔ ابھی تک جلال نامی ڈرائیور کا کچھ پتا نہیں چلا تھا۔ میں نے احلاق احمد کے گھر سے پتہ کروایا، وہاں سے جواب ملا کہ وہ ابھی تک لاہور سے واپس نہیں آیا۔ اس اثناء میں نے فیروز نامی ملازمہ کا بیان لیا۔ وہ سیدھی سادی ان پڑھ عورت تھی اور اپنا ماضی و ضمیر صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے صرف اتنا پتا چلا کہ ملازم لڑکا ساجد ڈرائیور جلال کا رشتہ دار تھا۔ میرے ذہن میں یہی آیا کہ حیدر علی کی موت کی خبر سن کر جلال نے کہیں اور نوکری کر لی ہوگی۔ چنانچہ چند روز بعد میں منیر اور واجد کا ریمانڈ لینے کے لیے عدالت میں پہنچا تو وہاں جلال مل گیا۔ منیر نے اسے دور سے پہچان لیا اور مجھے بتا دیا۔ میں نے دونوں ملزموں کو ASI کی تحویل میں دیا اور خود جلال کے قریب چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے دیکھ کر وہ کچھ نروس سا دکھائی دینے لگا تھا۔ تم حیدر علی کے ڈرائیور جلال ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں نے دوسری جگہ ملازمت کر لی ہے، اس نے کہا۔ تمہیں حیدر علی کی موت کی خبر سن کر صدمہ تو بہت ہوا ہوگا۔ نا جی بڑے اچھے لوگ تھے۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ وہ جی بس یوں ہی ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تمہیں تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ تھانے چلنا پڑے گا۔ تھانے؟ وہ گھبرا گیا۔ کیوں جی؟ حیدر علی وغیرہ کے قتل کے سلسلے میں تمہارا بیان لینا ہے۔ میں غریب آدمی ہوں، وہ منت کرنے لگا۔ تھانے کچہری کے چکر میں پڑ گیا تو نوکری ہاتھ سے جائے گی۔ ویسے آپ جو خدمت کہیں گے کر دوں گا۔ مجھے اس کا لب و لہجہ کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس کی عمر 30-32 سال کے لگ بھگ تھی اور خاصے مضبوط جسم کا مالک تھا۔ تم کیا خدمت کرو گے ہماری؟ میں نے اس کی بات کی گہرائی میں جانے کے لیے کہا۔ اس نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، جیب سے 100 کے 3 نوٹ نکالے اور انہوں نے زبردستی میری مٹھی میں دینے کی کوشش کی۔ میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اتنے تھوڑے پیسوں میں کام نہیں چلے گا استاد، جو آپ حکم کریں گے وہی ہو جائے گا، اس نے کہا۔ اس زمانے کے 300 روپے آج کے 3000 کے برابر تھے۔ میں نے دل میں سوچا 70-80 روپے تنخواہ پانے والے ڈرائیور کے پاس 300 روپے رشوت میں دینے کے لیے کہاں سے آ گئے، خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ میں اسے کسی جرم میں گرفتار کرنے نہیں گیا تھا۔ میں اسے برآمدے میں چھوڑ کر عدالت کے اندر چلا گیا اور پیشکار سے اس کے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے فائل نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ وہ واقعی ایکسیڈنٹ کا کیس تھا۔ میں فائل بند کرنے لگا تو اچانک میری نظر کار کے نمبر پر پڑ گئی۔ 9211، واجد نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ محاورے کی وجہ سے وہ نمبر مجھے بھی یاد رہ گیا تھا۔ کار کا رنگ بھی سرخ تھا۔ میرے ذہن میں بے شمار شکوک سر ابھارنے لگے۔ میں نے پیشکار سے درخواست کی کہ وہ اس کیس کی اگلی تاریخ دے دے کیونکہ ملزم ایک دوسرے کیس میں مطلوب تھا۔ کیوں جی ایسے ہی تاریخ دے دوں؟ پیشکار نے پرخیال لہجے میں پوچھا۔ کبھی کبھی اپنے گناہوں کا بوجھ بھی کم کر لیا کرو، میں نے کہا۔ وہ کہا لگا کر بولا، تھانے دار صاحب ہم اور آپ وہاں بھی ایک ہی کلاس میں ہوں گے۔ وہاں کہاں؟ دوزخ میں اور کہاں؟ اس نے ایک اور کرارا سا کہا لگایا۔ جائیے ابھی کیا یاد کریں گے، اگلے مہینے کی 25 تاریخ۔ میں نے ملزموں کا ریمانڈ لینے کا ارادہ ملتوی کیا اور جلال ڈرائیور کو ساتھ لے کر تھانے پہنچ گیا۔ ہاں بولو میاں جلال پور جٹا، کتنی رقم خرچ کر سکتے ہو؟ میں جناب خانے وال کا رہنے والا ہوں۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے تم کس خانے کے رہنے والے ہو، میں نے غصے سے کہا۔ خود ہی سب کچھ بتا دو گے یا مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا؟ تھانے دار صاحب آپ تو خواہ غصہ کر رہے ہیں، میں آپ سے کیوں کوئی بات چھپاؤں گا؟ یہ گاڑی کس کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، شیخ صاحب کی گاڑی ہے۔ آج کل میں انہی کے پاس کام کرتا ہوں۔ کب سے ان کے پاس کام کر رہے ہو؟ 1 فروری سے جناب۔ ایکسیڈنٹ کس تاریخ کو ہوا تھا؟ بس جناب پہلے ہی دن ایکسیڈنٹ ہو گیا، لیکن شیخ صاحب اچھے آدمی ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا، کہنے لگے ذرا احتیاط سے گاڑی چلایا کرو۔ میں نے اٹھ کر اس کی تھوڑی سی مرمت کر دی اور کہا یہ تیرے چاچے بابے کی بیٹھک نہیں ہے، قصے کہانیاں نہیں سناؤ، سیدھا اور مختصر جواب دو، کس تاریخ کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ وہ خیل و حجت کرنے لگا۔ میں نے ایک تگڑے سے سپاہی کو بلایا اور کہا ذرا اس خانے والیے کی مٹی تو جھاڑنا، میری بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔
سپاہی نے آستینیں چڑھائیں، یالی مدد کا نعرہ لگا کر چند بیٹھکیں نکالی اور دونوں ہاتھ ملتا جلال کی طرف بڑھا۔ وہ ان باتوں کے لیے ٹرینڈ تھا اور عموماً اس کے انداز سے ہی سامنے والے کے ہوش و حواس جاتے رہتے تھے۔ بتاتا ہوں جی، بتاتا ہوں، جلال پیچھے ہٹتے ہوئے بولا۔ 30 جنوری کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یہ بات سن کر میں چونک گیا، کیونکہ تہرے قتل کی واردات بھی 30 جنوری کو ہی ہوئی تھی۔ کس جگہ پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اسپتال روڈ پر۔ کتنے بجے؟ میں نے کہا غلط جواب نہیں دینا ورنہ کھال اتار کر دھوپ میں ڈال دوں گا۔ ٹریفک پولیس میں ایکسیڈنٹ کا سارا ریکارڈ موجود ہوگا۔ 4:30 بجے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ 30 تاریخ کو تم لاہور میں تھے؟ یہاں پر تمہارا ایکسیڈنٹ کس طرح ہو گیا؟ شیخ صاحب نے کام سے بھیجا تھا۔ شیخ صاحب لاہور میں رہتے ہیں؟ نہیں جی، وہ رہتے تو یہیں پر ہیں۔ اس دن سعید صاحب کو چھوڑنے لاہور تک گئے تھے۔ کس کام سے بھیجا تھا انہوں نے تمہیں؟ وہ پھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ پہلے کہنے لگا کہ ان کے کسی عزیز کو وہاں چھوڑنے آیا تھا، پھر کہنے لگا انہوں نے گھر سے پیسے منگوائے تھے، پھر گرم کپڑوں کی بات کرنے لگا۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا اور سپاہی کو بھیج کر شیخ امتیاز کو تھانے بلوا لیا۔ وہ 28-29 برس کا ایک کاروباری شخص تھا۔ اس کے پاس موٹر سائیکلوں کی ایجنسی تھی۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ جلال کو ہم نے حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جلال اس کے پاس بحیثیت ڈرائیور کام کرتا ہے اور اس نے اسے پہلی تاریخ سے ملازم رکھا ہے۔ آپ کو یہ بات یقیناً معلوم ہوگی کہ جلال پہلے حیدر علی کے پاس کام کرتا تھا۔ حیدر علی اپنی بیوی اور بیٹے کے ہمراہ 30 تاریخ کو قتل ہو گیا تھا۔ کیا جلال 30 تاریخ کے بعد آپ کے پاس ملازمت کے لیے آیا تھا یا اس نے پہلے بات کر رکھی تھی؟ میری اس کے ساتھ پہلے ہی بات ہو چکی تھی، شیخ امتیاز احمد نے کہا۔ یہ حیدر صاحب کے پاس خوش نہیں تھا، لہٰذا میں نے سعید خان کی سفارش پر اسے ملازم رکھ لیا۔ میں نے سنا ہے 30 تاریخ کو آپ سعید خان کو رخصت کرنے لاہور گئے تھے۔ اس روز جلال بھی وہیں پر تھا۔ کیا آپ نے اپنی کار اس کے حوالے کر دی تھی؟ دراصل ہمارا ایک دو روز لاہور میں ٹھہرنے کا پروگرام تھا۔ میری بیوی اور بچے بھی ساتھ تھے۔ ہم نے جاتے ہی ہوٹل میں کمرے بک کرا لیے تھے۔ ہم چونکہ تھکے ہوئے تھے، لہٰذا جہاز کی روانگی سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اپنے ہوٹل چلے گئے۔ جلال نے مجھے بتایا کہ کار کے انجن میں کچھ خرابی ہے، گرم جلدی ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ کسی ورک شاپ میں کار کو دکھا لائے۔ میں نے اسے اجازت دے دی۔ واپس کتنے بجے آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تقریباً 6-6:30 بجے۔ اس روز موسم اچھا نہیں تھا، سردی بہت تھی اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے ہم ہوٹل سے باہر نہیں نکلے۔ جلال آپ کی کار کو لے کر کہیں اور تو نہیں گیا تھا؟ نہیں جی، وہ صرف ورک شاپ ہی گیا تھا۔ شاید آپ کو یاد نہیں رہا، آپ نے اسے کسی کام سے یہاں بھیجا تھا۔ ہرگز نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنی بڑی بات میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس روز جلال نے کار کا ایکسیڈنٹ کر دیا تھا۔ جی ہاں، معمولی سا ایکسیڈنٹ تھا، بمپر اور فینڈر پر چپ پڑ گئے تھے۔ یہ ایکسیڈنٹ اسی شہر میں ہوا تھا، اسپتال روڈ پر؟ جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ایکسیڈنٹ کا چالان ہوا تھا اور کیس عدالت میں پہنچ چکا ہے، آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ وہ پریشان دکھائی دینے لگا۔ شیخ صاحب، معاملہ صرف ایکسیڈنٹ کا نہیں ہے۔ شیخ صاحب، معاملہ صرف ایکسیڈنٹ کا نہیں ہے، صورتحال سنگین نوعیت کی ہے۔ آپ اس سلسلے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ ہمیں پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیں، ورنہ مجھے ڈر ہے آپ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ میں اس بدماش کو ابھی نوکری سے جواب دے دیتا ہوں۔ ابھی ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ میں نے اسے مشورہ دیا اور جو بات چیت یہاں ہوئی ہے اسے اپنے تک رکھیں، اپنی بیوی کو بھی نہ بتائیں۔ وہ بڑی پریشانی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پھر مجھے نوعمر ملازم ساجد کے بارے میں یاد ہے۔ میں نے جلال سے اس کا پتہ پوچھا، اسے تھانے میں بلا لیا۔ اس کے ساتھ اس کی بوڑھی ماں بھی تھی، بڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اسے باہر بینچ پر بیٹھنے کے لیے کہا اور لڑکے کو اندر بلا لیا۔ اس نے اندر آتے ہی رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے ڈانٹ کر چپ کرایا اور پوچھا کہ 30 تاریخ کو جلال اسے کہاں کہاں سیر کرانے لے گیا تھا۔ اس نے اٹک اٹک کر جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا، وہ جلال کے ساتھ لاہور گیا تھا، وہاں سے اس نے شیخ صاحب کی کار لی اور اسے ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ کار کی رفتار بہت تیز تھی، وہ راستے میں کہیں نہیں رکے تھے۔ شہر میں پہنچ کر جلال نے اسے ریلوے اسٹیشن پر انتظار کرنے کے لیے کہا اور وہ خود کار لے کر آگے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور اسے کار میں بٹھا کر دوبارہ لاہور روانہ ہو گیا۔ واپسی میں وہ کہیں رکا تھا؟ میں نے پوچھا۔ آہو جی، ساجد نے جواب دیا، رکا تھا۔ کیا کرنے کے لیے؟ کپڑے جلانے کے لیے۔ کیا جلانے کے لیے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کے پاس گندے کپڑوں کی ایک پوٹلی تھی، ساجد نے کہا۔ اس نے کہا تھا ان کپڑوں میں کیڑے پڑ گئے ہیں، بیماری کے کیڑے، اس لیے انہیں جلانا ضروری تھا۔ کیا تمہیں وہ جگہ یاد ہے؟ پتہ نہیں جی، شاید یاد آ جائے۔ میں نے اسی وقت جیپ کا انتظام کیا اور ASI کو ساری بات سمجھا کر لڑکے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ جلال نے خون آلود کپڑے جلائے تھے، یعنی وہ اصل قاتل تھا۔ واجد کے بیان کے مطابق جب وہ بنگلے پر پہنچا تو سرخ کار گیٹ پر کھڑی تھی، لیکن جب وہ باہر نکلا تو کار جا چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ واجد کے وہاں پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے جلال اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اسے واجد کی آمد کا پتہ چل گیا ہوگا اور وہ پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ایک دفعہ میں قاتل کے بارے میں یقین ہو جائے تو پھر اس سے اقبال جرم کرانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔
سخت سے سخت مجرم بھی پولیس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ میں نے جلال کو الگ کمرے میں بلا لیا اور 2 پلے ہوئے سپاہی مشقِ سخن کے لیے اس کے دائیں بائیں کھڑے کر دیے۔ جلال خان، کبھی پنچنگ بیگ دیکھا تم نے؟ میں نے پوچھا۔ جی وہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی باکسر کو پریکٹس کرتے نہیں دیکھا تم نے؟ ایک بیگ لٹکا کر اس پر مکے مارے جاتے ہیں۔ دیکھا ہے جی، اس نے خوفزدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھا۔ ہمیں سب کچھ پتہ چل چکا ہے، شیخ صاحب تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گئے، انہوں نے تمہیں کسی کام سے یہاں نہیں بھیجا تھا۔ حیدر علی کے ملازم ساجد نے بھی تمہارے خلاف بیان دیا ہے، وہ ASI کو وہ جگہ دکھانے لے گیا ہے جہاں تم نے خون آلود کپڑے چلائے تھے۔ منیر کے بھائی واجد حسین نے 30 تاریخ کو دن کے 4:15 بجے تمہیں حیدر علی کے بنگلے سے نکلتے دیکھا تھا۔ کم از کم نصف درجن لوگوں نے 9211 نمبر کی سرخ کار بنگلے کے گیٹ پر کھڑی دیکھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہمارے علم میں آئی ہیں جو میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے گھماؤ پھراؤ کرنے کی کوشش کی تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ پنچنگ بیگ کیسا ہوتا ہے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا، بولا میں بالکل بے گناہ ہوں جی، ساری کارروائی۔ میرے اشارے پر ایک سپاہی شروع ہو گیا۔ جلال اونٹ کی طرح بلبلانے لگا۔ میں نے سپاہی کو روکا اور کہا، میں بکواس نہیں سننا چاہتا، سچ سننا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ بتاؤ رقم اور زیور کہاں ہیں؟ رقم اور زیور میں ہانیوال چھوڑ آیا ہوں۔ پتہ کیا ہے تمہارے گھر کا اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے گھر کا پتہ اور باپ کا نام نوٹ کرا دیا، پھر بولا، میں بے گناہ ہوں جی، میں بے گناہ ہوں جی، سید صاحب نے یہ سارا کام مجھ سے کروایا ہے۔ قتل کی تفصیل بتاؤ۔ اس نے تہرے قتل کی جو تفصیل بتائی وہ انتہائی لرزہ خیز تھی۔ میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سارا منصوبہ سعید خان نے اسے سمجھایا تھا۔ جیسا کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا، عمرانہ نے منیر حسین کے ساتھ محض اس کی شہرت کی وجہ سے شادی کی تھی۔ جب اس کے اور منیر حسین کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تو اس نے سعید سے ملنا جلنا شروع کر دیا، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہ منیر سے طلاق لے کر اسے شادی کر لے گی۔ لیکن سعید کے دل میں منگنی ٹوٹنے کی رنجش تھی، اس لیے اس نے عمرانہ اور اس کے پورے خاندان سے انتقام لینے کا فیصلہ کیا۔ بعد میں وہ عمرانہ کو بھی ذلیل و خوار کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی ان تینوں کے مرنے کے بعد ساری جائیداد اور دولت عمرانہ اس کے ذریعے سعید کو ملنے والی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو ساتھ ملایا، اسے 50,000 روپے وہ تمام دولت زیور جو اس کے ہاتھ لگ سکے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سعید کا خیال تھا کہ جلال کی طرف کسی کا خیال بھی نہ جائے گا، قتل کا شبہ منیر پر ہوگا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ رات میں وہ زیور کسی طرح منیر کے گھر میں چھپا دے، لیکن لالچ میں جلال نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ وہ اسے سارا منصوبہ سمجھا کر خود لندن روانہ ہو گیا۔ جلال تقریباً 4 بجے بنگلے پر پہنچا۔ گھر میں اس وقت بیگم سلطانہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، وہ باورچی خانے میں کھانا پکا رہی تھی۔ جلال سیدھا باورچی خانے میں پہنچا اور جاتے ہی دونوں ہاتھوں سے اپنی مالکن کا گلا دبوچ لیا اور اس وقت چھوڑا جب اس کی روح پرواز کر گئی۔ پھر وہ ڈرائنگ روم میں چھپ کر حیدر علی اور منصور کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ پہلے حیدر علی اندر آیا، جلال نے عقب سے اسے دبوچا، اس کے گلے پر ہنجر چلا دیا، پھر وہ اسے گھسیٹ کر صوفے کے پیچھے لے گیا۔ منصور کار بند کر کے اندر آیا تو اس نے جلال کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے اور ہاتھ میں خون آلود خنجر دیکھ لیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن جلال نے اسے برآمدے میں جا لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کشمکش کے دوران خنجر کا ایک وار گھڑی کے اسٹرپ پر پڑا اور گھڑی برآمدے میں گر گئی۔ جلال چونکہ منصور کے مقابلے میں خاصا طاقتور تھا، اس لیے وہ اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا اور خنجر کے پے در پہ وار کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ بعد میں اس نے خنجر وہی پھینکا، لباس تبدیل کیا، نقدی اور زیورات نکالنے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس کے کانوں میں واجد کی آواز آئی۔ اس نے جو ہاتھ لگا اسے غنیمت جانا اور پچھلے دروازے سے فرار ہو گیا۔ اسی روز شام کے وقت سعید خان اور عمرانہ لندن سے واپس پہنچ گئے۔ مجھے جب ان کی آمد کی اطلاع ملی تو فوراً ان کے گھر پہنچ گیا۔ عمرانہ سارے راستے روتی ہوئی آئی تھی اور کسی سے ملنے جلنے اور بات کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اندر ایک ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ البتہ سعید خان حشاش بشاش اور تازہ دم دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بچھو کے ڈنک جیسی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور نوابوں کی طرح بات کرتا تھا۔ رسمی تعارف کے بعد کہنے لگا، مجھے یہاں پہنچتے ہی پتا چلا کہ تم نے دونوں بھائیوں کو قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں ان دونوں کو پھانسی کے تختے پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارا کام ہی قاتلوں اور چوروں کو پکڑنا ہے۔ میں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ابا جی نے تمہیں کوئی انعام کرام نہیں دیا ہوگا۔ اس نے کہا، پرانے آدمی ہیں، ان باتوں کو نہیں سمجھتے، اب میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ میں نے کہا، ایک معمولی سی شناخت کا مسئلہ ہے۔ ابھی تو میں بہت تھکا ہوا ہوں، بڑا طویل سفر طے کر کے آیا ہوں۔ تم جوان آدمی ہو، اتنے سے سفر سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا، چند منٹ کی بات ہے، پھر آرام ہی آرام ہوگا۔ تھوڑے سے تامل کے بعد وہ راضی ہو گیا۔ تھانے پہنچ کر میں نے اسے کہا، سعید خان، تم انتہائی احمق آدمی ہو، اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتا تو اتنی جلدی واپس نہ آتا۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا مگر بظاہر بے پرواہی سے بولا، میں سمجھا نہیں، کیا تم پاکستان کی پولیس کو بالکل ہی بدھو سمجھتے ہو؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا مسٹر ملک۔ قریب ہی ASI کھڑا تھا، اس نے سعید خان کے منہ پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، ادب سے بات کرو، یہ تھانے دار صاحب ہیں، لوگ انہیں ملک صاحب کہتے ہیں۔ وہ اچھل کود مچانے لگا، بڑے بڑے افسروں کے ساتھ اپنی دوستی اور رشتہ داری بتانے لگا، لیکن ہم نے جلد ہی اسے پرسکون کر دیا۔
برخودار قاتلوں کا رشتہ دار کوئی نہیں ہوتا، میں نے کہا۔ تمہارا منصوبہ بے نقاب ہو چکا ہے، اب کوئی رشتہ داری تمہارے کام نہیں آئے گی۔ پھر میں نے جلال کو حوالہ سے بلایا اور سعید کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کو پہچانتے ہو؟ اچھی طرح پہچانتا ہوں جی، اس نے اپنے ساتھ مجھے بھی برباد کر دیا ہے۔ جلال کیا بکواس کر رہے ہو؟ سعید خان چلایا۔ بکواس تم کر رہے ہو، جلال نے کہا۔ تم نے مجھے لالچ دے کر قاتل بنا دیا ہے۔ میں نے تمہارے کہنے پر تینوں کو قتل کیا تھا، اصل قاتل تم ہو۔ اچانک اس نے آگے بڑھ کر سعید خان کا گلا دبوچ لیا۔ جہاں 3 قتل کیے وہاں چوتھا بھی صحیح۔ ہم نے بڑی مشکل سے سعید خان کا گلا اسے چھڑایا۔ سعید خان نے جب دیکھا کہ اس کا منصوبہ فیل ہو چکا ہے تو وہ بڑی بڑی رقموں کا لالچ دینے لگا، لیکن میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے منیر اور واجد کو حوالہ سے باہر نکالا، انہیں اصل واردات کی تفصیل بتائی، انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ان کی بہنوں کا زیور میرے پاس پڑا تھا۔ میں نے انہیں روک لیا اور کہا کہ میں فارغ ہو کر ان کے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ مجھے چھوٹے چھوٹے کام نپٹانے میں کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی۔ اتنے میں سعید کا باپ احلاق احمد اپنی بیوی بھانجی عمرانہ اور ایک عزیز کے ہمراہ تھانے پہنچ گیا۔ عمرانہ نے جب منیر حسین کو دیکھا تو آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹنے اور کوسنے لگی۔ منیر حسین پیچھے ہٹتا چلا گیا لیکن مجھ سے کچھ نہیں بولا۔ سعید کی ماں قدسیہ بانو بھی منیر کو برا بھلا سنانے لگی۔ میں نے دونوں عورتوں کو خاموش کرایا، کہا قاتل یہ نہیں کوئی اور ہے۔ پھر میں نے انہیں بٹھا کر ساری تفصیل سنائی اور جلال کو بلا کر اس کی زبانی بھی سارا واقعہ سنا دیا۔ عمرانہ کو تو یقین آ گیا لیکن سعید کی ماں آخری وقت تک انکار کرتی رہی اور پولیس کے پورے محکمے کو برا بھلا کہتی رہی۔ جب میں منیر اور واجد کے ساتھ ان کے گھر جانے لگا تو عمرانہ بھی ہمارے ساتھ ہی چل پڑی۔ ماسٹر عابد حسین نے اپنے دونوں بیٹوں اور بہو کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے ان کا زیور واپس کیا اور چند رسمی باتوں کے بعد رخصت ہو گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ سانحے کی وجہ سے عمرانہ بالکل بدل گئی تھی اور ہمیشہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہی۔